अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुज नंबर 7 सूरह अल अनआम आयत नंबर 103 से इंशाअल्लाह ताला पढ़िएगा भी मेरे साथ साथ, और मैं आपको एक एक लफ्ज़ करके पढ़ाऊंगी भी, और इंशाअल्लाह रूल्स भी रूल्स भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 103 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिहि वमन अमिय फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज़। कज़ालिक नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। इत्तबि' मा ऊहिय इलैक मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु वअरिद अनिल मुश्रिकीन। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाक अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। दोबारा अपने सबक पर आइए जहां से हमने शुरू किया, आयत नंबर 103 पे। ला तुदरिकुहुल, तुद दाल पे कलकला कीजिए क्योंकि दाल देखिए जज़म के साथ है, ठीक है। तमाम बारीक हुरूफ है, लाम ता दाल तमाम बारीक हुरूफ है, हत्ता कि इसमें रा भी बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि रा के नीचे जेर है। लेकिन दाल पे कलकला होगा। कुतुब जद के लेटर्स को कभी ना भूलिए। कुतुब जद कौफ तो ब जीम दाल, ये 5 हरूफ ऐसे हैं कि जब भी ये जज्म के साथ आते हैं इन पे कलकला होता है। कलकला यानी आवाज को मखरज पर हिला देने का नाम कलकला है, ठीक है। ला तुदरिकुहुल अबसार, अब सौर के अंदर भी देखिए बा पे कलकला कीजिए और स्वाद को हैवी कीजिए, और स्वाद 7 मोटे हरूफ की फैमिली से है। अब सौर अगर रुकते हैं तो आपने रॉ को भी हैवी करके ही छोड़ना है। क्यों? अगर रॉ को मिला के पढ़ते हैं अब सौरू, तो भी रॉ हैवी होगा। उसकी वजह यह है कि 2 कंडीशन के अंदर रॉ हैवी होता है। दोनों कंडीशन कौन सी है? एक जबर और एक पेश। अगर हम अब सौर करके छोड़ते हैं तो सौद तो हैवी लेटर है ही, क्योंकि 7 मोटे हरूफ की फैमिली खुस्सा दिक्कन किससे है, वो तो ऑलरेडी होगा। लेकिन उसके जबर के असर के तहत रा पढ़ेंगे तो भी रा हैवी होगा, और अगर मिलाएंगे तो पेश की वजह से, उसके असर की वजह से हैवी होगा, क्योंकि रा 2 कंडीशन के अंदर हैवी होता है। फिर देखिए वह हुआ युदरिकुल युद, इसके ऊपर भी तमाम बारीक हुरूफ है, लेकिन आपने कलकला करना है किस पे? दाल पे, क्योंकि दाल कुतुब जद का लेटर है और यहाँ कंडीशन पूरी हो रही। क्या कंडीशन है? जज्म के साथ है, ठीक है। युद, लेकिन बारीकी से, इसको हैवी नहीं करना। और हैवी करने के लिए आपको पता है, हैवी ना करने के लिए क्या करना है? जुबान को नीचे रख के मुंह को ऐसे रखना है जैसे मुस्कुराते वक्त खुलता है। कभी भी जुबान को उठा के बारीक लेटर्स अदा नहीं करने, वरना उनमें हैवीनेस आ जाएगी। युद रिकुल अब सौरा, अब बा पे कलकला कीजिए, स्वाद को हैवी कीजिए। रॉ को अगर रोकना है अब सौर करना है तो भी हैवी, अगर मिलाएंगे तो रॉ को जबर के साथ पढ़ेंगे तो भी। अगर रुकेंगे आरजी सुकून हो जाएगा। आरजी सुकून का तरीका क्या है? जिस हर्फ पर हम रुकते हैं उस हर्फ का जो आखिरी हर्फ है उसकी हरकत को हम रोक देते हैं। मसलन इसकी हरकत क्या है? जबर, इसको हमने अब सौर ऐसे करके हमने छोड़ दिया। सौद के साथ अलिफ मद्दा है, उसका हक अदा करना है, 2 हरकत खींचना है। ये नहीं कि अब सौर जल्दी से किया और अलिफ को गिरा दिया, उसमें क्या होगा? नुकसान हर्फ, लहने जली, हराम दर्जे की गलती, उससे बचना है, ठीक है। तो आगे चलिए। वहुवल लतीफुल खबीर, हुवल, अब देखिए सख्ती से लाम को जोड़ना है, लाम पे तशदीद है, डबल लाम है। पहले हुवल और फिर लतीफ, लाम 2 दफा है ना पढ़ने में। तो जितने भी तशदीद वाले हर्फ हैं वो डबल होते हैं, साइन बताता है। तो आपने उनको सख्ती से जोड़ के लेकिन बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि ये तमाम बारीक है। इसमें हैवी लेटर हैं 2, कौन से?
تی تو یا زیر تی دو حرکات کھینچے گا بھی اور تو ہیوی بھی ہوگا، اس لیے کہ خصہ دقتن کز 7 موٹے حروف کی فیملی سے ہے تو، اور اگلا جو لطیف ال ہوگا وہ تو ہیوی ہوگا، فا باریک، لیکن آگے خبیر کے اندر خواہ ہیوی ہوگا، خصہ یاد رکھیے، خصہ دقتن کز، یہ 7 موٹے حروف چاہے زبر زیر پیش جزم کسی حالت میں بھی آئیں گے، ہر حالت میں ہیوی پڑھے جائیں گے، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کی زبان اوپر اٹھے گی، آپ کا منہ بھر کے اوپر نیچے کھل جائے گا، اور آپ ان کو منہ بھر کے پڑھو گے، اس کا حق ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، خبیر، اس طریقے سے آگے دیکھیے قد، قاف کو ہیوی کیجئے، دال پہ کلکلا، قاف اس لیے وہ تو ہے ہی 7 ہیوی لیٹرز کے اندر، اور دال جو ہے اس پہ کلکلا ہوگا کیونکہ وہ کتب چت کی فیملی سے، اور کنڈیشن یہاں پوری ہو رہی ہے، کون سی کنڈیشن ہے، جزم کے ساتھ۔ پھر دیکھیے جاءکم، اب دیکھیے تمام باریک حروف ہیں، اگر ہم اس میں بڑا سا منہ اوپر نیچے کھول دیں، جا ایسے ہم کر دیں تو یہ اس کے حروف موٹے ہو جائیں گے، جو کہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کو اپنے باریکی سے پڑھنا ہے، تو اس کی ڈیمانڈ کیسے پوری ہوگی، جب آپ اپنی زبان کو اپنے منہ میں نیچے رکھ کے اور منہ کو سائڈ وائز اسٹریچ کریں گے، سائڈوں پہ کھچے گا منہ، آپ کا منہ اوپر نیچے نہیں کھلے گا، تو آپ کے حروف باریک ہی رہیں گے۔ تو آپ پڑھیے اس کو اور اس کا مد کا حق ادا کیجیے، جاءکم، ٹھیک ہے۔ بصائر، اب دیکھیں با باریک ہے، سو اس میں منہ کھلا نا، اوپر نیچے ہیوینس آ گئی، اس لیے کہ سواد ہیوی لیٹر ہے، سواد کے ساتھ الف مدہ ہے، اوپر دیکھیے ایک مد بھی ہے، اس کا بھی بصائر اس طریقے سے حق ادا کرنا ہے، را کو ہیوی کرنا ہے، اس پہ پیش ہے، مر ربکم، اب یہ دیکھیے ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد را، ادغام تام بلا غنہ، کوئی غنہ نہیں ہے، نون ساکن کے بعد را ہے، را پہ تشدید ہے، تشدید یہ بتا رہی دو را ہے، ایک را کے پاس حرکت ہے، رب، دوسری اندر جو چھپی ہوئی را ہے اس کے پاس حرکت نہیں ہے، تو وہ حرکت کہاں سے لے گا، پیچھے سے، پیچھے تو نون ہے، اس کے پاس حرکت نہیں، تو کہاں سے حرکت لے گا، میم سے، میم کے پاس کون سی حرکت ہے، زیر، مر ربکم، میم کس سے جڑا، را سے، مر ربکم، ربکم، سختی سے جوڑنا ہے، را کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، را کو ہیوی بھی پڑھنا ہے، را دو اس لیے کہ تشدید کے ساتھ ہے، ہیوی اس لیے کہ زبر کے ساتھ ہے، با باریک ورڈ ہے لیکن ڈبل ہے، رب بی، رب بی کم، تمام باریک حروف ہیں، ڈبل جو حروف ہیں انہیں ڈبل پڑھنا ہے، سختی سے جوڑنا ہے تاکہ کوئی بھی حرف اس میں سے سکپ نہ ہو، نقصان حرف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح اضافی حرف، تبدیلی حرف لہنے جلی ہے، بالکل اسی طرح نقصان حرف بھی لہنے جلی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے پڑھنا ہے۔ آگے چلیے، فمن، فمن، اب یہ دیکھیے پورا اظہار ہو رہا ہے، من کوئی غنہ نہیں ہے، نون کی آواز پوری پوری آ رہی، کھلم کھلا اظہار ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار ہلکی، کیوں، آگے حرف ہلکی ہے، آگے کیا ہے، دیکھیں غور سے اور سوچیں ذرا کہ میں کیا بتاتی ہوں آپ کو، یہ حمزہ الف ہے، حمزہ الف جو ہے وہ ہر وہ الف کہ جو بالکل خالی ہوگا، اس پر کوئی بھی حرکت نہ ہوگی، وہ تو الف ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی حرکت جیسا کہ یہاں ہے، دیکھیں اگر کوئی حرکت ہوگی تو پھر وہ الف نہیں رہے گا اکیلا، وہ حمزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حمزہ الف میں آپ کی یادداشت کے لیے بولتی ہوں، تو اب اس کو حمزہ کے طریقے سے پڑھیں گے نا، تو حمزہ حرف ہلکی ہے، جب بھی نون ساکن کے بعد حرف ہلکی آتا ہے تو غنہ نہیں ہوتا، اظہار ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار ہلکی، فمن، اب دیکھیں کہیں اخفا نہیں ہے، ناک میں نہیں جائے گی آواز، فمن تو پورا پھر اظہار، فمن ابصرا، لیکن اب با پہ کلکلا ہوگا کیونکہ جزم کے ساتھ ہے، کتب جد کا لیٹر ہے، سواد ہیوی ہوگا کیونکہ ہیوی فیملی سے ہے، اور را زبر کی کنڈیشن کی وجہ سے ہیوی ہوگا کیونکہ کنڈیشنل ہیوی ہے، ابصرا فلنفسہ، اگر ملائیں گے تو فلنفسہ، ہاں کھڑا زیر ہی کو پورا پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم یہاں عارضی سکون کرتے ہیں تو پھر ہم صرف ہاں تک پڑھیں گے، کھڑی زیر کو نہیں پڑھیں گے، یہ عارضی سکون کا طریقہ ہے کہ لاسٹ لیٹر کی لاسٹ حرکہ کو روک دیا جاتا ہے، لاسٹ حرکت کیا ہے، کھڑی زیر، لیکن ہاں کو پڑھنا ہے، ہاں کو آپ نے آپ کے پڑھنے میں آنا چاہیے، اس کو نقصان حرف آپ نے نہیں کرنا، فَلِنَفْسِهِ، سین حاضر، سہ
اس طرح ہونا چاہیے آپ کے گلے میں آواز آئے. اگر آپ نے صرف سین تک پڑھانا اور ہاں کوئی آواز نہیں نکالی تو کیا ہوگا؟ نقصان حرف، لہنے جلی. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھیں، فلی نفسی میں فا لام نون یہ سارے ایک ایک حرکت ہیں. اس کو اردو کی طرح فالی نف ایسے نہیں کرنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے. فلی نفسی اگر ملائیں گے تو فلی نفسی ہی، اور رکیں گے تو فلی نفسی. ومن امیہ ومن. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد اگلا حرف آئین ہے، حرف ہلکی ہے. سیم ٹو سیم وہی رول ہے، اظہار ہلکی. ومن امیہ. اب دیکھیے آئین زبرہ میم زیر می یا زبر یا امیہ ایک ایک حرکت ہے. اگر ہم اس کو لے بنائیں آواز میں اور لمبا کر دیں امیہ، سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ مدہ کے حروف لگ جائیں گے، اضافی حرف ہو جائے گا، لہنے جلی ہو جائے گا. تو آپ نے پہلے پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آوازوں میں اپنی جو بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے وہ بعد میں کرنا ہے. ومن عمیہ فعلیہا فا. آپ دیکھیے فا زبر فا، عین زبر آ، فا ایک ایک حرکت ہے. لئی آگے دیکھیے یا لین ہے، اس کو اردو کی طرح فعلیہا نہیں پڑھیں گے. جب آپ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس طرح کے ورڈ کو تو دھیان رکھیے لین کے الفاظ جو ہیں اس میں نرمی سے آواز میں موڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور لین کے دو حروف ہیں، کون سے؟ واو لین اور یا لین. تو لام سے لئی، دیکھیں موڑ پیدا ہو گیا نا. فعلیہا، چاہے آپ ادھر رکیں چاہے نہ رکیں، دونوں صورتوں میں فعلیہا ایسے ہی پڑھا جائے گا. آگے دیکھیے وما. اب میم کے ساتھ الف مدہ بھی ہے، اوپر ایک مد بھی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. انا علیکم، علیکم عین کو عین کی طرح الف کی طرح نہیں، معنی بدل جائیں گے. بحفیظ، بحفیظ. ٹھیک ہے. بحفیظ میں دیکھیے زوا جو ہے خصہ لیقتن کس کی ہیوی فیملی سے ہے، تو زوا کو ہیوی کرنا ہے، پتہ چلے کہ آپ زوا پہ رکی ہیں. ہا جو ہے گلے سے پڑھا جاتا ہے، یہ وہ والا ہا، فی دو حرکات کھینچے گا. بی حفیظ. ٹھیک ہے. لیکن جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، زوا کو ہلانا نہیں ہے، کلکلا نہیں کرنا، کیونکہ یہ کلکلے والا حرف نہیں ہے. جتنے بھی کلکلے والے ہیں وہ صرف 5 ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں چاہے وہ جزم کے ساتھ ہوں لیکن سکون کے ساتھ ہوں، آپ نے ان کو جما کے پڑھنا ہے، ان کو ہلانا نہیں ہے. آگے دیکھیے وَكَذَلِكَ، زال کو کھینچا کتنا؟ 2 حرکات. کیوں؟ اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے. وَكَذَلِكَ. اب دیکھیے لکا 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 اور لیکا فرق ہے نا آواز میں. آپ نے آواز کو کھینچنا نہیں ہے. لام زیر لی کاف صبر کا ایک ایک حرکت ہے، ایک ایک حرکت. آپ نے حرکات کو بڑھانا نہیں ہے، حرکات کو بڑھانے سے مدہ کے حروف لگ جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ، سختی سے جوڑیے، نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اس میں صاد کو ہیوی کیجئے. را کو باریک بھی کرنا ہے، را کو 2 مرتبہ بھی پڑھنا ہے کیونکہ را پہ تشدید ہے. صاد ہیوی فیملی سے ہے اس لیے اس کو ہیوی. آگے یا دونوں پہ کھڑی زبر ہے، الف کے برابر دو دو حرکات کھینچے گا. آیاتی تا زیر تی. ولی یقولو، ولی یقولو، ولی. دیکھیے واو زبر وا لام زیر لی ایک ایک حرکت. ولی یا زبر یا، ولی یا. قولو دونوں دو دو حرکات کھینچیں گے. قاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، دونوں کیا ہے؟ واو مدہ کے حروف کے ساتھ ہیں، تو واو مدہ بھی 2 حرکات کھینچتا ہے جیسے الف مدہ. مدہ کے کتنے حروف ہیں؟ 3. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تینوں کی مقدار برابر ہے، 2 2 حرکات کھینچتے ہیں، یہ یاد رکھیے. درستہ. اب دیکھیے لیقول، اب قاف کو ہیوی بھی کرنا ہے. لیقولو جبکہ لو کو باریک، اس میں صرف ایک قاف ہیوی ہوگا باقی تمام باریک حروف ہیں. لیقولو درستہ، درستہ. اس میں دیکھیے درستہ میں را سین زبر رس، زبر کے اثر کی وجہ سے را ہیوی ہوگا، باقی تمام باریک حروف ہیں، ایک ایک حرکت پڑھائی جائیں گے. وَلِنُبَيِّنَهُ، نُبَيِّ سختی سے یا کو جوڑیے، ڈبل پڑھیے، یا پہ تشدید ہے اور تمام باریک حروف ہیں. آخر میں ہا الٹا پیش ہو جو ہے 2 حرکات کھینچے گا. وَلِنُبَيِّنَهُ، اگر آپ اس کو ڈھیلا ڈھالا پڑھ دیں گے نُبَيِّنَهُ ایک یا پڑھنے میں آئے گا، ایک یا نہیں آئے گا، نقصان حرف ہوگا، لہنے جلی ہوگا. ٹھیک ہے. ولی نبینہ لقومی،
لقومی، قو، قاف کو ہیوی بھی کرنا ہے، قاف کو واو لین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر میم دو زیر من کی تنوین ہے لیکن تنوین ختم ہو جائے گی، کیوں؟ آگے تشدید آ گئی، آگے جب تشدید آ جاتی ہے تنوین ختم ہو جاتی ہے، ادغام ہو جاتا ہے، لقوم یعلمون، یعلمون، عین کی آواز آپ کے گلے میں آنا چاہیے، اگر عین کی آواز یعلمون آپ نے ایسے جلدی سے پڑھ لیا یعلمون، عین کی آواز نہیں آئی، عین رک جائے گا، نقصان حرف، لحن جلی، حرام درجے کی غلطی، اور پھر یہ کہ عین جزم کے ساتھ ہے، عین کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، کلکلا نہیں کرنا، کلکلے کے حروف صرف کتب جد کے ہیں، بار بار بتا رہی ہوں، یہ چیزیں لکھ کے رکھیے۔ اتبع، اگلی آیت دیکھیے، اتبع، اس میں دیکھیے تا ڈبل ہے، باریک ہے، تشدید کے ساتھ ہے، با عین زیر بیع، عین کی آواز گلے میں جماؤ کے ساتھ آنی چاہیے کیونکہ عین یہاں جزم کے ساتھ ہے، ما اوحیا، ما باریک ہے، ما کے ساتھ الف مدہ، اوپر ایک مد، اوحیا، او ہیا، ہا گلے سے یاد رکھیے، ہیا ایک ایک حرکت ہے، الیکا، لئی، الیکا، یا لین ہے یہ، الیکا، اس کو کاف کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، مر ربک، مر، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد را آ گیا نا، تو یہاں پہ ادغام، ادغام ہو رہا ہے لیکن ادغام تام بلا غنہ، یہ بھی لام اور را کے جو ادغام ہوتے ہیں نا، لام اور را کے، اس میں غنہ نہیں ہوتا، لیکن نون ساکن کے بعد تشدید ہے نا، تو میم جو ہے وہ کس میں جڑ رہا ہے؟ ڈائریکٹ جا کے را کے اندر جڑ رہا ہے، کیونکہ را پہ تشدید ہے، مر رب، اور را ہیوی بھی ہو رہا ہے، را ڈبل بھی ہو رہا ہے، اور با باریک اور با بھی ڈبل، اگر رکیں گے تو مر رب بک، اور اگر ملائیں گے تو مر رب بک، ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو، تمام باریک حروف ہیں، تمام مدوں کا حق ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، عارض، عارض، و، واو ایک حرکت ہے، و، دیکھیے حمزہ اور حمزہ الف اور عین اکٹھے آ گئے، یہ بہت پریکٹس طلب ہے، وعرض، را باریک، ضاد ہیوی لیکن کلکلا نہیں ہو، وعرض لیکن بیچ میں وقفہ بھی نہ ہو، انل، انل، عین کو عین کی طرح الف کی طرح نہیں، جلدی سے انل نہیں، انل مشرکین، مش، دیکھیے جماؤ کے ساتھ، ہلانا نہیں ہے، مشرکین ایسے نہیں کرنا، کلکلا نہیں کرنا، انل مشرکین، باریکی سے پڑھنا ہے، تمام باریک حروف ہیں، پھر آگے دیکھیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ، لو واو لین ہے، باریکی سے پڑھنا ہے، لین کے حرف کی آواز کو لین کی طرح نکالنا ہے، اردو کی طرح نہیں، پھر دیکھیے شاء اللہ، شاء باریک ہے لیکن اس کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچنے کے لیے آپ نے آواز کو باریکی کے ساتھ اوپر لے کے جانا ہے، اور کیسے یہ رہے گا؟ جب آپ کا منہ سائیڈ وائز کھینچے گا، اوپر نیچے اوپر نیچے، اگر آپ منہ کھول دیں گے نا اور زبان کو شا ایسے کر دیں گے، ہیوی ہو جائے گا، یہ ہیوی لیٹر نہیں ہے، ہیوی لیٹر کون سے ہیں؟ صادقتن کے، اس میں تو شین نہیں ہے نا، تو اب ایک چیز اور یہاں پر ہو رہی ہے کہ حمزہ کے اوپر جو ہے زبر ہے، اس زبر کے فوراً بعد اللہ کا نام آ گیا، تو اب یہاں پر ایک قاعدہ لگتا ہے جس کو میں بتاتی ہوں، کون سا؟ یہاں پر جو لام جلالہ کا قاعدہ ہے، لام جلالہ ہو جائے گا، اللہ کے نام میں جو لام ہے صرف وہ ہیوی ہوگا، کیوں؟ زبر کی وجہ سے، اللہ کے نام سے پہلے کوئی بھی حرف ہو لیکن اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو پھر اللہ کے نام کا لام جو ہے وہ ہیوی ہوگا، ہر طرح کا نہیں، صرف اللہ کے نام کا، یہ یاد رکھیے، تو کیسے ہوگا؟ لو شاء اللہ، اللہ، لام ہیوی ہو گیا لیکن ہاں کو آپ نے باریکی رکھنا ہے، ساتھ میں آپ نے پیچھے سے نہیں سارا ہیوی کر کے تو آگے تک پہنچا دینا، صرف لام کو، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، میں اشرکو، ماں باریک ہے، ماں کے ساتھ مد ہے، مد الف ہے، اوپر بھی مد ہے، اش جماؤ کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، رو، را ہیوی ایک حرکت، اش رو، فوراً باریکی سے جماؤ سے اش اور را کو ہیوی کر کے، اشرکو، کو دو حرکات، کا واؤ پیش کو، لیکن باریکی سے، دیکھیں اگر آپ اس کو پورا حق اشرکو نہیں پڑھیں گی اور جلدی سے نکل اشرکو کر کے نکل جائیں گی تو کیا ہوگا؟ واؤ مدہ ختم ہو جائے گا، وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، نقصان حرف ہو جائے گا، تو جتنا لکھا ہے اتنا پڑھنا ضرور ہے، یعنی کہ کسی بھی حرف کے ساتھ آپ نے اپنی طرف سے مدہ کے حروف نہیں لگانے، اور کسی بھی حرف کے ساتھ جہاں مدہ کے حروف لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر کو، یہ دیکھیں نا سامنے، تو وہاں پر آپ نے اس کو گرانا نہیں ہے، اس کو کم نہیں کرنا، اس کا نقصان
نقصان نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جو ایک جیسی آوازوں والے ہوتے ہیں نا، اس میں اس کے صحیح ادائیگی کرنی ہے تاکہ تبدیلی حرف نہ ہو جائے۔ یہ سب لہن جلی میں آتا ہے نا، اس لیے بار بار اس کی تاکید کرتی ہوں۔ تو آگے دیکھیے وما، وما واو سنگل ہے، واو ایک حرکت کے ساتھ ہے، جبکہ ما جو ہے وہ دو حرکات کے ساتھ ہے، کیونکہ دیکھیے میم الف زبر ما، وما جعلناک، جعل عین لام زبر ال، گلے سے پڑھنا ہے، باریک حروف ہے، نون کو دو حرکات کھینچنا ہے، کیوں؟ نون پہ کھڑی زبر ہے، کاف کو ایک حرکت، جعلناک، جعلناک، کاف زبر کا کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، اضافی حرف ہو جائے گا، علیہم، عین کو عین کی طرح، الف کی طرح نہیں، اور پھر یائی لین ہے، لام یا زبر لئی، یہ یائی لین ہے، علیہم حفیظو، اب دیکھیے گلے سے پڑھیے، حفی دونوں باریک، لیکن زو جو ہے 7 موٹے حروف میں شامل ہے، اور یہاں زو جو ہے 2 زبر کی تنوین کے ساتھ بھی ہے اور ایک الف مدہ بھی ہے ساتھ میں۔ اگر ہم یہاں عارضی سکون کرتے ہیں ایسی کنڈیشن میں جب بھی 2 زبر کی تنوین ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک زبر اور ایک الف کے برابر پڑھتے ہیں، حفیظوں، اور زو کو ہیوی بھی کرنا ہے کیونکہ وہ اس لفظ کی ڈیمانڈ ہے۔ وما، اب دونوں باریک حروف آ گئے، وا ایک حرکت، ما 2 حرکت، ما اوپر مد ہے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیے انت، انت نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ تو یہ باریک حروف، لیکن نون ساکن کے بعد چونکہ تا آیا تو یہاں پر اخفا حقیقی، اور اخفا کے ساتھ کون سا غنہ ہوتا ہے؟ غنہ کاملہ، سیکنڈ لیول کا غنہ ہوگا، انت علیہم، علیہم، اب اس کو آپ دھیان سے پڑھیں گی تو ٹھیک پڑھیں گی نا، ورنہ جلدی سے علیہم پڑھ کے چلی جائیں گی تو الف کی آواز نکلے یا لین ہو یا نہ ہو، تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس طرح کے جو حروف ہیں جو ایک جیسی آوازوں والے ہو جاتے ہیں اس کا حق ادا آپ ٹھیک سے ادا کرتے ہو یا نہیں، اور پھر یہ کہ یائلین کا حق ادا کرتے ہو کہ نہیں۔ علیہم بیوکیل، بیوکیل، تو تمام باریک حروف ہیں، ان کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، یہاں سے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔